अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स बाय मिनाल महर। और मैं हूं आपकी राइटर मिनाल महर, जो कि आपके लिए लेके आई है अगली किस्त। और कभी कभी जब हम सोचते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं होता। सेम मेरे साथ भी हुआ। रात को जो है मैं तकरीबन 10 बजे ही सो गई और किस्त जो है उसका कह लो 1/3 पार्ट जस्ट लिखा गया, 1/3 पार्ट से भी कम। और सुबह उठ के भी मैंने कोशिश की कि मैं लिखती रहूँ। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जो है लगातार किस्त को ही लिखती गई, लेकिन किस्त जो है पूरी नहीं हो सकी। फिर मुझे अपनी जॉब पे जाना था, वहाँ पे गई हूँ और अब आके जो है किस्त जो है कंप्लीट की है। और रिकॉर्डिंग तो एक अलग ही मसला है। तो अ, जितना सोचा था सुबह फर्स्ट टाइम किस्त रिकॉर्ड कर लूँगी, मगर नहीं हुई। थकावट के बाद इतनी जल्दी नींद आ जाती है, पूछो ही मत। और टारगेट का अगर मैं आपको कह नहीं रही तो आप लोग पूरा भी नहीं कर रहे। यार आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? इतने दिन हो गए हैं, उधर ही अटका हुआ है। आप 400 सब्सक्राइबर आप लोगों से डन नहीं हो पा रहे। अगर 400 सब्सक्राइबर डन नहीं हो पा रहे तो अब ये सोचे कि 1K जो है कब पूरे होंगे। जो वाच टाइम है वो मैंने आपको बताया, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन व्यूवर्स भी आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर डन नहीं हो पा रहे। काइंडली सारे जो है सब्सक्राइबर डन करें। और अगली किस्त का जो आपका टारगेट है वो है 410 सब्सक्राइबर और 100 लाइक भी करें किस्त के ऊपर मुकम्मल, और अपना अच्छा जो है रिव्यू भी दें। तो आइए बिना वक्त ज़ाय किए हम जो है नेक्स्ट किस्त का आगाज़ करते हैं। फिर आप लोग को शिकायत होगी कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी बातें करती हूँ, इसलिए सिर्फ आप लोग का 1 मिनट लिया है, 5 मिनट हरगिज़ नहीं लिए। तो आइए जो हम लोग अगली किस्त जो है पढ़ते हैं। आज की किस्त है किस्त नंबर 112 पार्ट 2। इस वक्त दोनों आमने सामने मौजूद थे। एक की आंखों में गुस्सा, लातल्लुकी, नाराज़गी थी, जबकि दूसरे की आंखों में मोहब्बत, नरमी, इश्क का जहां आबाद था। आप क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे? वो इसके लम्स पर नरम नहीं पड़ना चाहती थी। अब इसकी वजह से लोग इसकी ज़ात पर भी बात करने लगे थे। तुम्हें छोड़ सकता तो बहुत पहले ना छोड़ देता। वो संजीदा सा इसे देख रहा था, जो आज बेहद गुस्से में दिख रही थी। इसकी आंखें बार बार एहतजाज कर रही थीं। छोड़ ही तो रखा है, तभी तो दूसरों के रहम करम पर पड़ी हूँ। वो तंजिया नज़रों से इसे देख रही थी। वो तो चलो मेरे साथ, दूसरों के रहमो करम पर रहने की ज़रूरत नहीं। वो इसके आरिस पर हाथ टिकाता इसे मनाने वाले अंदाज में बोला, कभी नहीं, आपके झूठे बहकावों में नहीं आऊँगी। वो इसे दूर धकेल गई। माहिर सर पकड़कर रह गया। मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊँगा, समझी? माहिर ने आंखें ज़ब्त से बंद की। वो कब से इसे नरमी से ट्रीट कर रहा था, मगर वो थी कि उसे दूर झटकती जा रही थी। आपकी वजह से लोग पहले ही मेरी ज़ात में कीड़े निकाल रहे हैं, इजहार अफसोस कर रहे हैं कि मैं इस गोरी चमड़ी के बावजूद मेरी इस गोरी चमड़ी के बावजूद मेरा शोहर कहीं और रागिब हो गया। आखिर कुछ तो कमी होगी मुझ में जो मेरा शोहर कहीं और रागिब हुआ। वो उसके गुस्से भरे अंदाज को देखती हुई बोली। माहिर का चेहरा इसकी बात पर सुर्ख पड़ा। इसके रवैये की कुछ अब समझ आ रही थी। ज़रूर किसी ने इससे ऐसी कोई बात की थी जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब थी। विषय तुम लोगों की बात पर तवज्जो क्यों दे रही हो? इग्नोर करो। वह इसके कंधे पर मजबूती से हाथ रखता नरमी से बोला। इसे अंदाज़ा था कि इसके सख्त अंदाज पर वो हाइपर हो रही थी, इसलिए वो अपना लहजा नरम कर गया। किसे इग्नोर करूं और किस किस को इग्नोर करूं? बोले, आप मुझे छोड़ दें ताकि लोगों की बातें सच हो जाएं, ताकि मैं भी लोगों को जवाब दे सकूं कि अब आपका मुझसे कोई रिश्ता नहीं, तो लिहाजा मुझसे ऐसी बातें ना की जाएं। पिछली बार तलाक की बात की थी तो वो खुद तड़प उठी थी। इसने खुद से अहद किया था कि वो इससे अलहदगी की बात नहीं करेगी, मगर इस वक्त इसका दिमाग झंझना रहा था। वो आपे से बाहर हो रही थी। विषय तुम्हारी नाराज़गी, बेरुखी, गर्ज के हर बात सर आंखों पर, मगर अलहदगी की बात तुम्हारे मुंह से दोबारा ना सुनूं। वह सख्ती से इसे वान करता हुआ बोला। अभी इसने सिर्फ छोड़ने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था
اگر طلاق کا لفظ وہ اپنے منہ سے دوبارہ نکالتی تو جانے اس کی کیا حالت ہوتی۔ میں ایک بار نہیں 1000 بار یہ بات کروں گی۔ آج بھی آپ کو اپنی انا اپنی میں سے پیار ہے۔ آپ میرے پیچھے کیوں آئے ہیں اچھے سے اندازہ ہے مجھے۔ وہ استہزائیہ نظروں سے دیکھ کر بولی۔ کیوں آیا ہوں میں تمہارے پیچھے؟ اس کی طنزیہ نگاہوں میں کچھ تو ایسا تھا کہ وہ پوچھنے پر مجبور ہو گیا۔ جانتی ہوں آپ کو اپنی جائیداد سے بہت پیار ہے، اور فاریہ موم نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے چھوڑنے کے بارے میں یا سارا سے شادی کے بارے میں سوچیں گے تو وہ آپ کو آگ کر دیں گے۔ آپ نے اب تک سارا سے شادی کیوں نہیں کی یہ بھی سمجھ چکی ہوں میں۔ وہ جانے غصے میں کیا کیا بول رہی تھی۔ وشے تم مجھے اتنا گھٹیا سمجھ رہی ہو، ماہر بے یقینی سے بولا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ کیسے عروج کو اپنی بات کا یقین دلائے کہ وہ کسی غرض کی لالچ میں اس کے پیچھے ہرگز نہیں آیا، بلکہ وہ تو اپنی محبت کی وجہ سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ جانے کیسے وہ اسے معاف کرے گی۔ عروج کو پورا یقین تھا کہ ابھی وہ غصے سے باہر نکل جائے گا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ مغرور شہزادہ اس کے سامنے جھک رہا تھا۔ وہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ وشے بس ایک بار معاف کر دو۔ عروج پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اونچی ناک والا انسان جو اپنے کپڑوں پر ایک شکن بھی برداشت نہیں کرتا تھا، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ بے یقینی تھی۔ تمہیں میری محبت جھوٹ لگتی ہے، دکھاوا لگتی ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں تمہاری طرف کسی غرض سے نہیں پلٹا، بلکہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر پلٹا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ پر چہرہ ٹکائے بولا۔ اس کی آواز میں نمی محسوس کرتے عروج کا دل تڑپا تھا۔ وہ اس کی خاطر رو رہا تھا۔ یقین کرنا مشکل تھا، اسے اپنے قابل نہ سمجھنے والا آج اس کے قدموں میں جھکا بیٹھا تھا۔ کتنے ہی لمحے یوں ہی سرکتے گئے۔ وہ یوں ہی اس کے پاس بیٹھا رہا۔ پلیز جائیے یہاں سے، کوئی آ جائے گا۔ باہر سے آتی آوازوں سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ رخصتی کا وقت ہو چکا ہے۔ وشے میری باتوں کا جواب تو دو، ماہر بے یقینی سے بولا۔ کیا وہ اس کے جھکنے پر بھی نرم نہیں پڑ رہی تھی؟ مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ وہ حیران تھی۔ کہاں وہ ٹھیک سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرتا تھا، اور کہاں اب وہ اس کے آگے جھک رہا تھا۔ وہ حیران نہ ہوتی تو کیسے؟ اس کے اندر ایک جنگ سی چھڑی تھی۔ دل دلیلیں دے رہا تھا کہ اس کی محبت قبول کر لو، مگر دماغ اس کی بے وفائی کی دلیلیں دے رہا تھا۔ وہ دل و دماغ کی اس جنگ میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی تھی۔ وہ یہاں سے فرار چاہتی تھی۔ مجھے جانے دے۔ وہ گھبراتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے ماہر صوفے پر مکہ جڑ کے رہ گیا۔ کیوں وشے، میرا جھکنا بھی تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ کیوں تمہیں میری محبت پر یقین نہیں؟ وہ اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا گیا۔ اس کی سرخ آنکھیں اس کے ضبط کی گواہ تھیں۔ عنزا کل مہندی پر نہیں آئی تھی۔ پرسوں ہوئے انکشاف پر وہ سن ہو گئی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے پہلے ہی اندازہ تھا کہ وہ فرشتے میں انٹرسٹڈ ہے، مگر وہ خود کو جھٹلاتی رہی۔ مگر دانین کے منہ سے وہ سب سن کر وہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ اس دن اٹھ کر گئی تھی، کل اس میں آنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ آج وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آ گئی۔ وہ کب سے میر کو یہاں وہاں ڈھونڈنے میں مصروف تھی، اسے ایک نظر دیکھنا چاہ رہی تھی۔ اس وقت وہ سفید پیروں کو چھوتی فراق میں ملبوس تھی۔ وہ اس فراق میں بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ وہ ہال سے نکلتی ذرا اندر کی طرف آئی۔ اسے زیادہ تردد نہیں کرنی پڑی۔ اسے میر اور فرشتے ایک ساتھ کھڑے نظر آ گئے۔ اس کے پیروں نے ہلنے سے انکار کیا۔ اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ ان سے چند قدموں کی دوری پر ٹھہر گئی۔ اس نے میر کے چہرے کی طرف دیکھا
جو مخمون نگاہوں سے فرشتے کو دیکھ رہا تھا۔ فرشتے، آج تم بہت حسین لگ رہی ہو، وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ فرشتے رسمی سا مسکرا دی۔ فرشتے، یار کچھ تو رحم دکھا دو، پچھلے 6 ماہ سے مجھے یوں ہی لٹکا رکھا ہے، نکاح کر لیتے ہیں پلیز، وہ التجائیہ انداز میں بولا۔ فرشتے کتنی دیر اسے عجیب نظروں سے دیکھتی رہی۔ بولو نا یار، میں پچھلے 6 ماہ سے تمہاری ایک ہاں کا منتظر ہوں، اب تو حامی بھر دو، نکاح کر لو مجھ سے، وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا۔ فرشتے، جو انکار کرنے والی تھی کہ اسے ابھی وقت چاہیے، ویر کو اس طرف آتا دیکھ کر وہ فوراً میر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ویر فرشتے کا ہاتھ میر کے ہاتھوں میں دیکھ کر ٹھہر گیا۔ اس کا دل سینے میں بری طرح پھڑپڑانے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا میر کی گرفت سے اس کا ہاتھ چھڑا کر اپنے ہاتھ میں قید کر لے۔ مجھے بھی لگتا ہے میں نے کافی وقت سے تمہیں لٹکا رکھا ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں۔ تم ویسے ہی ہو جیسا ہمیشہ میں نے اپنے لائف پارٹنر کے بارے میں سوچا تھا۔ ہم مزید اس رشتے کو طوالت دینے کی بجائے نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ مجھے تمہاری بات منظور ہے، ہم نکاح کر لیتے ہیں، وہ نظریں جھکائے بولتی میر کے چہرے پر ڈھیروں خوشیاں پھیلانے کا باعث بنی، جبکہ انزا اور ویر کا چہرہ طریق پڑ چکا تھا۔ انزا پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا مسٹر ہینسم کسی اور سے نکاح کرنے والا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ ابھی گر جائے گی۔ اس نے بے ساختہ دیوار کو تھاما تھا۔ ویر کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی، مگر یہ سب اس کا اپنا کیا دھرا تھا۔ اس نے فرشتے کو ریجیکٹ کیا تھا۔ وہ مزید ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا تو اس کی دماغ کی شریانیں پھٹ جاتی۔ وہ شکستہ قدموں سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ انزا بھی وہاں سے نکلنے کے ساتھ ساتھ ہال سے بھی نکلتی چلی گئی۔ ویر تیز تیز قدموں سے ہال سے نکلتے باہر پارکنگ ایریا میں آ گیا۔ بار بار اس کی نگاہوں میں وہی منظر گھوم رہا تھا جب میر نے فرشتے کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جذبات میں آ کر کتنی بڑی غلطی کر چکا ہے۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا فرشتے کو کسی اور کے ساتھ سوچنا بھی سہانے روح تھا، کجا کہ اسے اپنی نظروں کے سامنے کسی اور کا ہوتے دیکھنا۔ فرشتے، میں یہ نہیں کر پاؤں گا، تمہیں نہیں دیکھ سکتا کسی اور کے ساتھ، وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتا ہوا بولا۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ میں نے کافی وقت سے تمہیں لٹکا رکھا ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں۔ تم ویسے ہی ہو جیسے ہمیشہ میں نے اپنے لائف پارٹنر کے بارے میں سوچا تھا۔ ہم مزید اس رشتے کو طوالت دینے کی بجائے نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ مجھے تمہاری بات منظور ہے، ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ فرشتے کے الفاظ بار بار اس کی سماعتوں میں گونج سے اسے بے بس کر رہے تھے۔ آئی ایم سوری اینجل، ساری غلطی میری ہے، تمہیں خود سے دور کرنا میری سب سے بڑی غلطی ہے۔ وہ فرشتے کی شکوہ کناں نظریں یاد کرتا خود بھی پاگل ہو رہا تھا۔ ساری رسوم کے بعد اب رخصتی کا شور اٹھا۔ حجاب زید کے سینے سے لگتی شدت سے رو دی۔ زید کو اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ الہام نے اسے اپنے حصار میں لیا تو وہ مزید شدتوں سے رونے لگی۔ حازم اس کے اس طرح رونے پر لب بھینچ کر رہ گیا۔ الہام نے بمشکل اسے ریلیکس کیا تھا۔ اس نے حجاب کا ہاتھ حازم کے ہاتھ میں دیا۔ جو بھی ہوا اس سب میں میری گڑیا کی کوئی غلطی نہیں، پلیز اسے کسی چیز کی بھی سزا مت دینا، چاہے تو مجھے بلانا بھی مت، مگر میری گڑیا پہلے ہی بہت کچھ برداشت کر چکی ہے، مزید اس کے لیے مشکلات کھڑی نہ کرنا۔ وہ حازم کی طرف دیکھتا سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ حازم نے اس کے لرزتے وجود کو اپنے حصار میں لیا۔ وہ حازم کے سینے سے لگی آنسو بہانے لگی۔
حازم نے اسے اپنے سینے سے الگ کرتے گاڑی کی بیک سائڈ پر بٹھایا تھا، پھر خود بھی گھوم کر دوسری طرف آتا، اس کے ساتھ بیٹھتا، اس کے کندھوں کے گرد ہاتھ جماتا، اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وقت ایک لڑکی کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ مسلسل اس کی پیٹھ تھپتھپائے اسے تسلی دے رہا تھا۔ پارسا کا حال بھی اس سے مختلف نہ تھا، وہ بھی بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس وقت میں باپ کی یاد شدت سے اس پر حملہ آور ہوئی تھی۔ پارسا کی ماں نے اسے سینے سے لگا کر اسے چپ کروانا چاہا، مگر وہ مزید بکھرتی چلی گئی۔ آخر باسل کو آگے بڑھتے اسے سمیٹنا پڑا۔ وہ اسے سینے سے لگائے بار بار اس کا سر چوم رہا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ پارسا اور باسل کے بیٹھتے ہی گاڑیاں افندی ہاؤس کی جانب رواں دواں ہوئیں۔ افندی ہاؤس میں شاندار طریقے سے دونوں جوڑیوں کے استقبال کا انتظام کیا گیا۔ پورے افندی ہاؤس کو نہایت شاندار طریقے سے سجایا گیا۔ ان دونوں کی گاڑیاں آگے پیچھے آ کر رکیں۔ باسل اور حازم نے خود اترتے ان کی طرف کا دروازہ کھولے انہیں اترنے میں مدد دی۔ حازم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے ساتھ لگایا۔ جتنا وہ رو چکی تھی، حازم کو ڈر تھا کہ کہیں وہ زمین بوس نہ ہو جائے۔ حجاب اب رونا دھونا بھول کر اس کے حصار میں نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ باسل نے پارسا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ دونوں جوڑیاں جیسے ہی اندر انٹر ہوئیں، ان پر پھولوں کی برسات کر دی گئی۔ پارسا اور حجاب کی تھکان کی وجہ سے انہوں نے کوئی بھی رسم نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تم دونوں کے کمرے اوپر ہیں اور تم دونوں کی دلہنوں نے اتنا بھاری لہنگا، اوپر سے اتنی لمبی ہیل پہن رکھی ہے، یہ اتنی باڈی شوڈی بنا رکھی ہے، ذرا ان کو کام میں لاؤ اور اپنی والی کو اٹھا کر کمرے میں لے جاؤ۔ ازوا شرارتی انداز میں ان دونوں کو مشوروں سے نوازتی ہوئی بولی۔ وہ دونوں سر کو خم دیتے حجاب اور پارسا کی طرف مڑے۔ میں چلی جاؤں گی، حجاب اس کے نزدیک آنے پر منمناتی ہوئی بولی۔ حجاب کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی جب وہ اس کو اپنے باہوں کے حصار میں اٹھا گیا۔ حجاب نے گرنے کے ڈر سے اس کے کندھوں کو تھاما۔ پارسا اس کے نزدیک آنے پر کچھ نہ بولی، کیونکہ جانتی تھی اس کی کہاں سنی جانی تھی۔ باسل اس کا نازک سا وجود اٹھاتا سیڑھیوں کی طرف مڑا۔ اور بیبی، تمہارا تو وزن چڑیا جتنا ہے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے ساری سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں گم ہو گیا۔ حازم بھی سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ازوا اور میرو اپنے اپنے بہوؤں کی کمرے کی طرف بڑھی۔ باسل اور حازم کو ان کے دوست کچھ دیر باہر لے آئے تھے تاکہ کچھ دیر محفل جما سکیں۔ آج نہ ہم چاروں بھائی ایک ساتھ رہیں گے، خوب باتیں کریں گے، پرانے دنوں کی یاد تازہ کریں گے، میر اپنی شرارتی آنکھوں کو گھماتا ہوا بولا۔ اس کی بات پر سب دوستوں نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ بکواس نہ کر، باسل اسے گھورتا ہوا بولا۔ اب آپ کو میری باتیں بھی بکواس لگ رہی ہیں، میر اپنے نہ امڑنے والے آنسو پوچھتا ہوا بولا۔ نوٹنکی کہیں کا، حازم اس کے کندھے پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ اگر آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آج سچ میں میری بات مانیں گے اور اپنے میر کے پاس رکیں گے، وہ معصومیت چہرے پر لاتا ہوا بولا۔ ہمیں پاگل ڈیش نے کاٹا ہے جو تیرے ساتھ رکیں گے، ہم نہیں رکنے والے، تو جو سمجھ رہا ہے بالکل صحیح سمجھ رہا ہے، ہمیں تجھ سے رتی برابر بھی پیار نہیں، حازم اسے ٹکا سا جواب دیتا ہوا بولا۔ بالآخر وہ دونوں اپنے دوستوں اور بھائیوں کے چنگل سے جان چھڑواتے وہاں سے نکلے۔ میر، ویر اور باقی سب وہاں سے اٹھتے رفتہ رفتہ اپنے کمروں میں بند ہو گئے۔ حازم ابھی تک شیروانی میں ملبوس تھا جس سے وہ جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ حجاب حازم کے جانے کے بعد ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جب میرو اور نشوہ اندر آئیں، ماشاءاللہ آج تو میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے،
میرو اس کا گھبرایا چہرہ دیکھ کر اس کے عارض پر ہاتھ جماتے اس کا ماتھا چوم گئی۔ کنفیوز ہو رہی ہے میری بیٹی۔ میرو اس کی انگلیاں مڑوڑنے پر نرمی سے مسکرائی۔ حجاب نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرو اور نشوہ اس کے معصومانہ انداز پر کھل کر مسکرائیں۔ ارے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا بہت پیارا ہے، مجھے پتہ ہے وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا، جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کو سینچ سینچ کر رکھتا ہے۔ تم تو پھر اس کی محرم، اس کی بیوی ہو۔ میرو اس کی ٹھوڑی چھو کر بولی۔ مجھے پتہ ہے تم اس لیے پریشان ہو کہ وہ تم سے الہام والی بات پر ناراض ہے، مگر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج تم اتنی پیاری لگ رہی ہو، وہ منٹوں میں اسے ڈیل کر لو گی۔ میرو مسکرا کر شرارتی انداز میں بولی۔ حجاب چھین کر سر جھکا گئی۔ اس کے شرمانے پر میرو اور نشوہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ہمارے حازم کو معصوم سی بیوی مل گئی ہے جو ذرا سی بات پر شرما رہی ہے، بیچارے کو دل کا مریض بنانا چاہتی ہو۔ نشوہ بھی شرارتی انداز میں اسے چھیڑ کر بولی۔ حجاب کا چہرہ لہو چھلکانے لگا۔ بس کرو نشوہ، میری بیٹی کو تنگ مت کر، اسے تنگ کرنے کے لیے میرا حازم ہی کافی ہے۔ میرو کی بات پر حجاب کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ چلو ہم چلتے ہیں، ریلیکس ہو کر بیٹھ جاؤ، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو انفارم کر دینا۔ میرو اس کا گال تھپتھپاتی باہر کی طرف مڑ گئی۔ ان کو گئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، مگر حازم کے آنے کے کوئی تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر ریلیکس ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے تھکاوٹ کے باعث اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے پتہ نہ چلا اور وہ نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ اسے سوئے محض 30 منٹ گزرے تھے جب کھٹکے کی آواز سے دروازہ کھلا، مگر وہ گہری نیند میں تھی، اسے اندازہ نہ ہوا۔ کمرے میں ہوتی اٹک پٹک سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے آنکھیں کھول کر سامنے اپنے مزاجی خدا کو دیکھا، جو ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بال بنانے میں مصروف تھا۔ حجاب کا چہرہ آنے والے لمحوں کا سوچ کر لہو چھلکانے لگا۔ جی تو یہاں پر کس کا اختتام ہوتا ہے، بہت مشکل سے کس ریکارڈ کی، بچے جو ہے کافی زیادہ تنگ کر رہے تھے، پیچھے سے شور کا آواز بھی آتی جا رہی تھی، تو اب اس کو کٹ کر کے پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے جو ہے دوبارہ پتہ نہیں کیسے ایڈٹ کروں گی۔ سوچیے میں اتنی زیادہ محنت آپ لوگ کے لیے کر رہی ہوں، تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا سپورٹ دکھائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، 410 جو ہے سبسکرائبر ڈن کریں، 100 لائک اور اچھے ریویو لازمی دیجیے گا، اور انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں اگلی کس کے ساتھ، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔